हक़ाइक़ टीवी में हमारे आज के मेहमान जनाब इकबाल शाहिद साहब एक मुसलमा माने हुए तजियाकार और साबिक़ ब्यूरोक्रेट। हम इनसे आज इंतहाई अहम सवाल करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने का इंदिया दे दिया है। अब इकबाल शाहिद साहब, आप ये इसको किस तरह देख रहे हैं और क्या ये वाकई इंतखाबात हो जाएंगे, या जिस तरह नून लीग की हुकूमत कह रही है कि हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे, और इलेक्शन कमीशन ने भी बिला वजह बीच में दखल देते हुए कह दिया कि हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, जिसका खर्चा तकरीबन 20 अरब से ऊपर जा रहा है। इन ज़िमनी इलेक्शन भी अगर हों तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया बटालवी साहब। असल में देखा जाए तो ये इस वक्त जो अवेलेबल क़यादत है पाकिस्तान में, जिसको सो कार्ड जमहूरियत की फेवर लेके यानी ये लोग हुकूमतें करते रहे, या इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार हैं, मैं समझता हूँ कि इनको गालबन अपने जो ज़ाती मफादात हैं वो इस हद तक अजीज हैं कि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है इनका उनसे कोई लेना देना नहीं। वजह आप देख रहे थे कि जब इनकी हुकूमत नहीं थी और इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे और इनके ऊपर मुबैना तौर पर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इल्ज़ाम बाकायदा केस अदालतों में प्रोसीड हो रहे थे। और फिर ये आप कह सकते हैं कि अदालतें तकरीबन लास्ट एंड पर जा रही थी, इन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी। फिर दरमियान में ये बात हुई और कहाँ से ये सौदाबाजी हुई और कौन सा वो बुरा वक्त था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो आज ये कहती है कि हमने फैसला फरवरी में कर दिया था 2022 में कि अब फौज का सियासी निज़ाम को बदलने में कोई तल्लक नहीं रहेगा। आप देख रहे थे कि ISPR और DGISN में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, तो जब वो की कभी तारीख में नहीं, और ऐसा उन्होंने अपने सवालों को जब जवाब दिए तो उसी में बेतहाशा सवाल निकल आए। ठीक, अगर आपने फरवरी में ये फैसला कर लिया था, जो अब भी जो जाने वाले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने परसों फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में से लोगों से सवालों के जवाब दिए कि हम सियासी निज़ाम में हमने फैसला किया है कि कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। ये बार बार अगर वो कहते भी हैं तो हक़ाइक़ बिल्कुल ही उसके बरअक्स। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कंपैरिजन जो पूरी दुनिया कर रही है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो पूरी दुनिया में मईशत गिनी जाती है, मुल्कों का वक़ार, मुल्कों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लोन और उसकी इंडस्ट्री और उसके पासपोर्ट की इज्जत उसकी मुआशी हालत की तहत होती है। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत से $23 बिलियन के रिजर्व थे और इस वक्त रिजर्व जो है वो आपके सामने $7 बिलियन के करीब हैं, और उसमें भी $3 बिलियन जो सऊदी अरब के हम खर्च नहीं कर सकते। तो ये कौन सा मंसूबा मुल्क की खिदमत के लिए बना? सिर्फ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो आर्मी चीफ साहब का कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन्होंने उस इल्ज़ाम से नहीं बच सकते और उनको ये तारीख के आगे जवाब देना पड़ेगा कि जिन लोगों को लेके वो आए उन्होंने मुल्क का मईशत बेहतर की या तबाह बर्बाद की। उन्होंने आके लोगों के काम किए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किए, उनकी सर्विस के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी महंगाई के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, या कोई जिस तरह सिविक सेंस होती है कि ट्रांसपोर्ट को बेहतर की। उन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाए। ये पूरी दुनिया में काम किया। वाहिद मिसाल है कि कोई गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपनी असम्बली से वो बिल पास करवाए, और ये तो आपको पता है जूरिस्प्रूडेंस में भी और पाकिस्तान के आइन के तहत भी गलत है कि अगर आपको फायदा पहुंच रहा हो आप वो कानून में तरमीम नहीं कर सकते, खुद ही अपने आप को बचाने के लिए तरमीम नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि तमाम वो नैब को बिल्कुल बेदस्तों पा कर दिया गया, और फिर यह है कि वो लोग बड़ी जुम्मा हो के इस वक्त इक़्तिदार में। उनके इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने एक बाकायदा सीरीज ऑफ जलसे शुरू किए। ठीक, कि जो हम पर अब इल्ज़ामात लगाते थे उस वक्त तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $29 बिलियन तक थी, 31 पर भी गई है। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो तो पुरानी मशीनें भी चल रही थी और फैसलाबाद में कोई कारीगर नहीं मिलता था। अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर रहा था। और ये है कि आप देखेंगे फॉरेन रेमिटेंसीज आ रही थी और एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था। 50 साल बाद 2 डैम भी शुरू कर दिए गए थे और हेल्थ कार्ड भी चल रहा था। तो ये किसने सारा कुछ किया?
یہ ہے وہ سوال جو اگر وہ بے شک باہر نکل کے اسپیکروں پر بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کہیں تو لوگوں نے بات نہیں ماننی، کیونکہ اس رات ہوا کیا، یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے نا، پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے، مارشل لگتے رہے، اتنی لوگوں کو کوئی غصہ نہیں ہے، کیونکہ اس دوران کی حکومتوں پر بھی کرپشن کے الزامات، لیکن انہوں نے کرپٹ لوگوں کو لے کے آئے، وہ سابقہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کرپٹ لوگوں کو نکال کے کوشش کرتے تھے کہ کچھ صحیح لوگ آ جائیں، بے شک تجربہ اچھا رہا یا نہیں رہا، لیکن یہ لوگ باقاعدہ کرپٹ لوگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے باقاعدہ چون چون کے کرپٹ لوگوں کو اقتدار پر بٹھایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے سمجھ سے ریزائن کر دیا، پھر پبلک میں آ گیا، پبلک میں آنے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے انہی غداروں میں سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین بنایا، وہی پی ٹی کے ممبر تھے جو باغی تھے، حالانکہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا، اخلاقی طور پر تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مخالف پارٹی کو اس میں منرف ارکان کی تو ہوتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی اور ہے۔ جو جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، جو اشتہاری بھی ہوں، اب آپ کا یہ جو ڈار صاحب آپ کے فائنانس منسٹر لائے گئے، وہ اشتہاری تھا اس وقت۔ ہاں، تو یہی ہے نا طالب صاحب، وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر اس لیے کوئی دنیا کا کوئی ملک بھی اعتبار نہیں کر رہا کہ اس وقت رجیم چینج کے نتیجے میں جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ترین لوگ تھے، وہ سچی بات ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جو وزارتیں لیں، اس سے پہلے اکرم دورانی کے اوپر 23-24 بلین روپے کا فراڈ کا کیس تھا، وہ اقتدار میں آ گئے، وہ کیس ختم ہو گیا، انہوں نے نیشنل ہائی وے کا محکمہ لے لیا، ہاؤسنگ کا محکمہ لے لیا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے پھر عوام کے پاس جب گئے تو اس کا مذاق اڑایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اقتدار کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایک اور تجربہ کیا، حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، انہوں نے بائی الیکشن، اور جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے یہ باقاعدہ ایک ونگ ہے پی ڈی ایم کا، اس کو آپ آزاد نہیں کہہ سکتے، وہ باقاعدہ پی ڈی ایم کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت عمران خان کی انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا تھا، ڈیزالو صحیح کی ہے غلط کی ہے، تو وہ چھلانگ لگا کے وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو 7 مہینے میں نہیں کروا سکتے، بھائی تمہیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر جب الیکشن ہوئے تمام بےایمانی بات جانتے کے باوجود پی ٹی آئی ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آ گئی 4 مہینے پہلے، اور 1.5 مہینہ پہلے پھر جب الیکشن ہوئے 2 سیٹوں کے علاوہ پھر وہ جیت گئے۔ اب وجہ یہ ہوتی ہے پلس، سولائز ملکوں میں اس پلس کو دے کے اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت یہ کردار ادا کرتی تو پلس دے کے الیکشن جو بیفور 5 سال کے ہوتی ہیں الیکشن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی حدیث ہے مثلاً، ظاہر ہے آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل، اگر انسانوں کے لیے یہ بہتر چیز ہے تو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ضد بنائی کہ نہیں جب تک ہم تمام کیسز سے کوئٹ نہیں ہو جائیں گے۔ کوئٹ بھی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر بہت زیادہ سوالات اٹھے کہ میاں نواز شریف 8 ہفتے کے لیے باہر چلے گئے، اور جس آدمی نے گارنٹی دی وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا وہ واپس آیا ہی نہیں، جس کو سزا ہوئی مریم نواز شریف یہاں کبھی جیل گئی نہیں، پہلے گئی بالکل نہیں گئی جس وقت ان کو سزا ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے جب جلسے کیے تو اس کا پھر بھی جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ حالات کو دیکھ کے، ملک بیٹھتا جا رہا تھا، ملک میں بے روزگاری 65% جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں، مہنگائی ہے تو وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ پٹرول ڈیزل کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے، ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو پھر ایک کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 26 تاریخ کو جب عمران خان نے لانگ مارچ پنڈی لے کے گئے، ہمارا خدشہ اس سے پہلے بھی یہی تھا سوری کہ اتنے بڑے لوگوں کو اگر وہاں لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ لیڈر لیس تحریک میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ لیڈر لیس تحریک چل پڑی تو وہ لوٹ مار جو کرنے والے گینگ ہوتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد اور پنڈی میں وہ اتنا بڑا کوئی سری لنکا کی طرح کوئی تماشا لگ جائے۔ میں سمجھتا ہوں مذاق اٹھانے کے علاوہ عمران خان کا یہ جو اس کو وائنڈ اپ کرنا تھا اور اسی طریقے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا واپس اگر آئے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ ہے سرانا ثناءاللہ کہتے 15,000 لوگ تھے، 20,000 لوگ تھے، 3,000 لوگ تھے، تو سب نے دیکھا کتنے لوگ تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت ہے ان کو میں سمجھنا وائزلی اب بھی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی حکومت ہے اس کا بیسیکل تو بٹالوی صاحب ہوتا ہے کہ
انہوں نے پبلک کے لیے آتے ہیں، پبلک کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو پبلک اگر تنگ ہے تو ظاہر ہے الیکشن کروانے میں کیا پرابلم ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کی انریسٹ جو اس وقت ملک میں ہے، پوری دنیا آپ کو لون نہیں دے رہی، امداد نہیں دے رہی، سیلاب آیا ادھر پاکستان کا 80% سندھ ڈوب گیا ہے، کوئی پیسہ نہیں ملا، بلوچستان میں ڈوب گیا ہے، تو پیسہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہے۔ الیکشن اگر ہو جائے اور جو بھی پارٹی آ جائے وہ ضرور جائے۔ اقبال شاہ صاحب انارکی سے زیادہ یہ نہیں، تو پوری دنیا میں اس چیز کو جانا پہچانا اور ان کے علم میں ہے کہ پاکستان کی حکومت میں وہ لوگ شامل ہیں جو پورے ملک کے بددیانت ترین آدمی تھے، جن پہ تمام پہ مقدمات تھے۔ میں کہتا ہوں 16 ارب کے ایک اور 1100 ارب ٹوٹل اگر کیا جائے تو وہ سارے مقدمات تھے۔ اب یہ ان کو کوئی کون دے گا گفٹ؟ دونوں چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، امداد کون دے گا؟ چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ہاں تو وہ کون دے گا؟ دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ دوسری دنیا میں جا کے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے پیسے باہر لے کے چلے گئے ہیں، یعنی آپ تو پاکستان میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے والا کا بیٹا یورپ کا 17واں سب سے بڑا انویسٹر ہے یورپ میں، جو یہاں سے لوٹ مار کر کے کمائی گئی ہے۔ نا سوچنا کس لیے ہے کہ بجائے کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں لاؤ تو آپ دوسرے ملکوں یہ مذاق والی بات ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ دوسرا جب اس سلسلے میں جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا اعتبار نہیں کر رہی، اور آپ دیکھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے سیریز آف ابراڈ انہوں نے وزٹ کیے ہیں تو کہیں سے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ وہ تو کوئی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹیاں وغیرہ کو بیچنے جا رہے ہیں، کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہ تو الزام ہے نا، کو manage لیکن کرنے گئے جا رہے ایز ہیں۔ اے پرائم منسٹر پاکستان وہ گئے ہیں، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی وہاں کے تاجروں کو ملے ہیں، انویسٹروں کو ملے ہیں، لیکن سر پاکستان جن پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو پڑھا لکھا ہو، کسی حکومت میں ہو، اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس پرائم منسٹر پہ کتنے الزامات تھے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جن کی تنخواہ 11,000 روپے تھی، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے گئے ہیں، جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ تو آپ گوگل سے لے لیں جہاں مجھ سے میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا میں جو خاص طور انویسٹر ہوتا ہے ہاں وہ ظاہر ہے اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے ایسے سیف ہیون ڈھونڈتا ہے، بالکل انویسٹمنٹ صحیح کرتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ بالکل پاکستان میں یہ بھی ہے کہ سپوز کوئی آدمی انویسٹمنٹ لے کے آ جاتا ہے، اگر یہ حکومت پالیسی بدل دیتی ہے تو مجھے بتائیے انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ کون آئے گا؟ اب آتے ہیں کہ یہ جو ابھی پاکستان میں اچھا ایک سوال چھوٹا سا، آج نئے آرمی چیف نے حلف لے لیا، ان کے بارے میں ہر بندے کو پتہ ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، سید زادے ہیں اور سوڈ آف آنر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کرپٹ لوگوں پہ دوبارہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، یا کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے جس سے یہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، اگرچہ آرمی نے یہ عہد کیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے، لیکن یہ سیاست نہیں، یہ تو اکانومی کو برباد کرنے والی بات ہے نا۔ بٹ عارف صاحب یہ جو موجودہ نئی قیادت آئی ہے آصف منیر صاحب کی قیادت میں، جو نیا سیٹ اپ بدلا ہے ظاہر شمشاد کی قیادت میں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، یہ تو جانے والے ایئر چیف نے کہا، جانے والے آرمی چیف نے کہا ہے، یا تو آرمی چیف بہت نقطے کی بات کی ہے۔ اگر وہ اس وقت کہتا ہے جس وقت کہتا ہے فروری میں، اس کا آئی ایس پی آر والا نہ کہتا کہ جی ملک میں تو ڈالر کی قیمت نیچے چلے گی، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا، تو وہ کس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ پھر جس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کے بڑے ہیوی ویٹ اداروں کے سربراہوں کی، انہوں نے کس کو ڈیفینڈ کیا؟ انہوں نے اور سوال اٹھا دیے، اور عاصمہ شیرازی کے لیے کا جو سب سے اہم سوال تھا، جس وقت آرمی چیف جو سابقہ ہے قمر جاوید باجوہ نے پرسوں جو ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالات ہوئے، جو نئی رجیم آئی تھی اس کے متعلق آپ پر الزامات ہیں، الزامات تاریخ لکھ رہی ہے۔ ڈائریکٹر نے سوال کیا، سب سے مشکل سوال کیا، اور اس کے جواب میں جو انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا 4 جرنیل ہم بیٹھے تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان جو ہے یہ ہماری بات نہیں مان رہا، بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تم پنجاب میں کہتے ہو علیم خان آ جائے، تو تمہارا رشتہ دار ہے کوئی؟ تو وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت کو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ غصہ تھا، آپ نے کوئی نو کانفیڈنس، اگر ملک حالات آپ کہہ لیں انڈائریکٹ رشتہ دار اس طرح بنتا تھا کہ یہاں لاہور کا ایک مشہور پراپرٹی ڈیلر ہے مٹھو مٹھو کر کے، تو مٹھو کو کون نہیں جانتا، جو ان کے سمدھی ہیں، اور علیم ہاں اس کا پسندیدہ بندہ تھا،
چونکہ وہ بھی پراپر ڈیلر ہے. نہیں ان کا آپس میں کاروبار کاروباری مشترکہ کاروبار بھی تو ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ یہی بن جائے تاکہ اب آپ بتائیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف چلے گئے, ان کو جواب دینا کافی مشکل ہو جائے گا کہ ان کو ان کے اوپر مبینہ طور پر 12 بلین 12.2 ہے 12.7 ہے بلین کا الزامات ہیں. اور یہ انڈین ٹی وی چینل آپ دیکھو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف کے تو سارے ساتھ 30 لاکھ ہیں, تو یہ نہیں بچ سکتے. وجہ یہ جواب تو دینا پڑے گا. اب رہے گی کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو نئی قیادت آئی ہے, مجھے بتائیے اگر سپوز وہ کیا بھی دیتے ہیں نہیں کرتے, ملک میں خانہ جنگی لگ جاتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرواتی, تو پھر کیا ان کا ذمہ دار نہیں ہے؟ صاحب ایک آخری سوال ہے مجھ سے, لیکن جواب اس کا پاکستان کے مستقبل سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں جو بیچارے ٹریڈر ہیں جو خرید رہے ہیں وہ 267 روپے میں خرید رہے ہیں, 267 میں, اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے تحت ہو رہی ہیں. اور دوسرا ایک اور خبر صبح ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ ایک جو اشتہاری ملزم تھا جو آ کے فائنانس منسٹر بنا دیا گیا, جس میں پہلے بے پناہ الزامات تھے, اس نے بینکوں کو کنوے کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, کرنے والے نہیں, ہم کر چکے ہیں, اس لیے کوئی ایل سی نہیں کھولنی. 31 دسمبر تک $1 کی خرید و فروخت بھی منع کر دی گئی ہے بینکوں کو. یہ دو خبریں ہیں اس میں. ایک تو خبر ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہے ظاہر وزیر خزانہ ہے تو اس نے کسی کو کانفیڈنس لے کہا ہوگا, وہ تو کہہ نہیں سکتا. دوسرا سوال یہ ہے, اس کے جواب میں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو بندرگاہیں ہیں اس میں ہزاروں کنٹینر رکے ہوئے ہیں. اچھا, ان کی کلیئرنس اس لیے نہیں ہو رہی کہ ڈالر جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے. اب جب ڈیمریج پڑ رہا ہے اور وہ چیزیں جو 10 روپے کی آئی تو 15 روپے پہ چل رہی ہیں, 16 پہ چل رہی ہیں, 20 تک جا رہی ہیں, تو وہ لوگ بھی ڈالر خرید رہے ہیں. ڈالر وہ خرید کے اپنی پیمنٹ کر کے اپنا صرف اپنا سرمایہ سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے بکنا ہے نہیں بکنا, آگے لگنا ہے نہیں لگنا, کس ریٹ پر اس کو پڑنا ہے, عوام کی قوت خرید ہے نہیں ہے. پاکستان کو چاروں طرف سے میں کہتا ہوں اس وقت جو معیشت کی دہشت گردی کا سامنا ہے, وہ معاشی دہشت گردی کے ذمہ داران کے خلاف جتنی جلدی پروسیڈ کیا جائے کم ہے. اور نئے الیکشن اس لیے بھی ضروری ہیں, جو پی ٹی آئی کہتی ہے انہوں نے تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, جمعے والے دن فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ شاید جمعے والے دن شام کو یہ ڈیزالو ہو جائیں گے. اگر مثلا پھر بھی ضد بنا کے بیٹھتے ہیں جو الیکشن کمیشن آپ جس کو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ونگ ہے پی ڈی ایم کا, تو وہ بائی الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے خود ہی بتایا کہ 22 بلین روپیہ لگے گا اس کے اوپر. تو ان کے اپنا پیسہ ہے, کوئی تو پبلک منی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہاتھ جوڑ کے ساری قوم وہاں دھکے کھا رہی ہے, اور اعظم سواتی ساری سینٹ کو لے کے روزانہ سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا ہے. وہ بھی جاگ جائیں, تاریخ وہ بھی لکھ رہی ہے ساتھ ساتھ, وہ بڑے احترام سے وہ بھی ساتھ ساتھ لکھ رہی ہے. پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے میں پاکستان اس وقت بڑے بحران میں اپنی ذاتی اناؤں کو چھوڑ کے بٹالوی صاحب سب لوگوں کو اس وقت شاید سیف وے مل جائے, ورنہ اس ملک میں اگر اسی طرح رہا تو حالات دن بدن ایسا رخ اختیار کریں گے جو کسی کے بس میں نہیں رہیں گے. اور یہ لوگ جو آخری طریقے سے حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ان کو یہ موقع نہ ملے, اور بہترین یہ سیف وے ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب, آپ کی تمام تر باتیں ملک کے شہریوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, کیا یہ آنکھیں کھولیں گے جو آج بھی ووٹ دیتے وقت یہ کہتے ہیں وہ کھاندہ سی تے لوندا بھی سی, جو جس کے تمام تر وزراء عدالتوں میں وانٹیڈ ہوں اور جنہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے حکومت لی ہو, کن ٹرمز پہ لی, کس سے کہہ کے لی, یہ تاریخ بتائے گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.